वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जो पिछली जो आयत थी उनमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो नॉन मुस्लिम के साथ शादी है वो हमने देखा, हमने इंटीमेसी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देखा, हमने जो परमिसिबल सेक्सुअल पोजीशंस हैं हमने उनको देखा, हमने कस्मों के बारे में देखा और उनके कफारा के बारे में देखा। जो वाउज ऑफ एब्स्टिनेंस हैं हमने वो देखे, डिवोर्स के प्रोसीजर्स पे बात की हम लोगों ने, वेटिंग पीरियड्स पे हम लोगों ने बात की, और जो फाइनलिटी है ऑफ द थर्ड डिवोर्स वो हम लोगों ने देखी। तो इसमें जो हम लोगों को एक चीज जो है वो पिछली दसायात में जो नजर आई ना, वो ये थी कि अल्लाह की बाउंड्रीज हैं। अल्लाह की बाउंड्रीज हैं, और वो बाउंड्रीज किस लिए हैं? ताकि जो है जो इंसान है, जो पार्टीज हैं जितनी भी इन्वॉल्व हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए, फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया जाए, सोसाइटीज को प्रोटेक्ट किया जाए। और जब हम उन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, उन लिमिट्स को ट्रांसग्रेस करते हैं, तो फिर इट मेक्स वन अ रॉन्ग डूअर, जालिमून में वो शामिल हो जाता है। और जब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है? अल्लाह माफ करता है, अल्लाह की रहमत होती है, और अल्टीमेटली जो है ना, यू गेट द सक्सेस इन दिस दुनिया एंड द आखिरत टू। अगली जो आयत हैं उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह आगे हमें क्या कहता है। एंड व्हेन यू डिवोर्स वुमन एंड दे हैव नियरली फुलफिल देयर टर्म, के मतलब कि जो 3 महीने की टर्म है, ठीक है, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them intending harm to transgress against them. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allah in jest, and remember the favor of Allah upon you, and what has been revealed to you of the book and the wisdom by which He instructs you. And fear Allah, and know that Allah is knowing of all things. यहाँ पे जो है ना बहुत ही जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए जो है ना एक रहनुमाई उनकी की जा रही है कि जो वेटिंग पीरियड है ना रिवोकेबल डिवोर्स का कितने महीने? वेटिंग पीरियड कितना है? Three menstruation जी। cycle. जी, 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स या 3 महीने आप उसको कह सकते हैं। तो जब वो एंड होने लगता था ना, कि मतलब द एंड ऑफ देयर वेटिंग पीरियड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जब उनकी इद्दत जो है वो कंप्लीट होने वाली होती थी ना, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या करते हैं कि जो है ना, दो उनके पास चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है? कीप देम इन एन एक्सेप्टेबल मैनर, कि आपने जो है रुजू कर लिया, आप अपनी बीवी को वापस लेके आ गए, आपके इंटेंशन क्या है? टू ट्रीट हर काइंडली एंड फुलफिल हर राइट्स। ठीक है। दूसरा क्या है? रिलीज देम इन एन एक्सेप्टेबल मैनर, कि आपने इद्दत पीरियड को जो है वो एक्सपायर होने दिया, आपने सेपरेशन फाइनलाइज की, लेकिन आपने उसमें कोई भी जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाना दूसरी पार्टी को, मतलब बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यहाँ पे एक प्री इस्लामिक हम लोग को प्री इस्लामिक जो है ना वो प्रैक्टिस होती थी, जहाँ पे हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को डिवोर्स देता था, और फिर जैसे ही उसकी इद्दत के पीरियड जो है वो एंड होने लगता था ना, तो वो उसको वापस ले लेता था। वो रिकनसाइल नहीं करना चाहता था, वो रजू नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका जो वेटिंग पीरियड है ना, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसको अजियत पहुंचाने के लिए ना, वो इसको लॉन्ग कर देता होता था। तो ये एक टूल जो है ना, तब के जो मर्द हजरात है ना वो इस्तेमाल किया करते थे फॉर ओप्रेसिंग देम, ताकि जो है ना, जो औरत है ना उसको बस लिंगर ऑन कर देते हैं, कि वो बेचारी ना इंतजार में रहे, कि ना उसको आजाद करना है और ना उसको जो है ना प्रॉपर शादीशुदा जिंदगी जो है वो देनी है। तो कुरान ने हमें यहाँ पे एक होता है ना कि वो क्लियर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि हु एवर डज दैट has certainly wronged himself. फिर आगे अल्लाह क्या कहता है? And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allah in jest. कि अल्लाह की जो आयात हैं उनको आपने लाइटली नहीं लेना है, अल्लाह की वार्निंग जो है उनको लाइटली नहीं लेना है, और वो कोई खेल तमाशा नहीं है कि जिसको आपने मैनिपुलेट कर लिया अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए।
تو یہ اب جو آیت اللہ نے یہاں پہ بیچ میں ڈال دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سیریس لیں، اس چیز کو سیریس لیں کہ آپ نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. آپ کی انٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس سچویشن کے اندر. ٹھیک ہے. اینڈ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ اینڈ ریمبر the favor of Allah upon you and what has been revealed to you of the book and wisdom by which he instructs you. اللہ پھر اگین آپ کو جو ہے نا پہلے وارننگ دے دی، اس کے بعد پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو ڈیوائن فیور ہے نا اس کو تم یاد کرو، کہ جو اسلام آپ کو رہنمائی دے رہا ہے آپ اس کو یاد کریں. جو آپ کی کتاب قرآن آپ کو رہنمائی دے رہی ہے اس کو یاد کریں. جو وزڈم کی بات ہو رہی ہے وہ سننا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ آگے کس طرح سے ہم لوگوں نے چلنا ہے. وہ بات کی جا رہی ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے اینڈ فیئر اللہ. تو یہاں پہ اللہ کانشیسنس بھی آ گئی کہ مطلب اللہ کانشیس رہے ہیں آپ، تقوی کی بات آ گئی. اس سچویشن میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ مطلب اللہ کانشیس رسپانس کیا ہونا چاہیے. اور اللہ کو سب معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں اور جو ہمارے دلوں کے اندر کی آپ کی جو انٹینشن ہے نا اس کو واپس لے کے جانے کی، وہ کیا ہے اللہ اس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پاور اور جو کنٹرول اور جو انٹینشنالٹی ہوتی ہے نا ان دا ریلیشن شپس، وہ ہمیں نظر آتی ہے. جو پری اسلامک پریکٹس تھی آف دس مینیپولیٹو ڈیوورس، اٹ واز اے فارم آف سائیکولوجیکل ایموشنل ابیوز. وہ دوسری پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی. تو تاکہ آپ جو ہے نا مطلب کس طرح سے وہ یوز کرتے تھے، ایک لیگل میکنزم یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ مطلب اپنے جال میں پھنسائیں اور دوسرے انسان کو جو ہے نا بس ٹارچر ہی کرتے رہیں. تو اللہ نے یہاں پہ اس چیز کو منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا. ایک فریم ورک جو ہے اللہ نے دے دیا فار ریلیشن بیسڈ آن جسٹس اینڈ کلیئر انسٹرکشنز. مینیپولیٹو نہیں ہونا آپ نے ریلیشن شپس کے اندر بھی. پھر آگے اللہ کیا ہے کال اینڈ دس کال not to take Allah's ayahs in jest. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ it requires a mature respectful engagement with the divine law. جو اللہ کے احکام ہیں ان کے ساتھ اس کو سیریسلی لے کر جانا ہے. اپنی اپنی جو پرسنل جو کھیل تماشا ہے اس کے لیے نہیں استعمال کرنا. تو ہم بھی یہ کرتے ہیں نا کہ جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو کچھ آیات جو ہیں یا کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم استعمال کرنا، دین کو ہم استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ گیم جیتنے کے لیے، جو اپنا جو کھیل تماشا ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے نا اس پہ. لیکن ویسے ہمارا کوئی بلیف نہیں ہوتا، مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی رشتہ جو ہے وہ آخر میں پہنچنے لگے تو اس کو پرولونگ نہیں کرنا کہ تاکہ آپ دوسرے انسان کو جو ہے نا بس تکلیف پہنچانے کے لیے. ہاں جی. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب کوئی ایک ریلیشن شپ اینڈ پہ پہنچ رہا ہو نا، پرولونگ نہیں کرنا. یا تو جنرلی رجوع کریں یا پھر جو ہے نا یو لیٹ گو وتھ کائنڈنس. یہ ہسبینڈس کے لیے اسپیشلی. اور مینیپولیٹ نہیں کرنا. کوئی بھی ریلیجس اور لیگل جو احکام ہیں ان کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، ان کو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے، دوسرے بندے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا، اسپیشلی ان دیز انٹیمیٹ ریلیشن شپس. تو یہ احکام دیکھ کتنے ضروری ہیں کہ ہم شادیوں سے پہلے جو ہے نا یہ احکام پتہ ہو، اکوپڈ ہوں ہم اس نالج سے. اور جو اللہ کی کمانڈز ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں ان کو سیریسلی لینا ہے. وہ کوئی وہ نہیں ہے، کھیل کا میدان نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنل جو ہے نا وہ گیمز اور سیلفش جو اسٹریٹجیز ہے نا وہ استعمال کرتے رہے وہاں پر. سیریسلی لینا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ جب ہماری انٹینشن جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس میں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کیسے نقصان کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج اللہ تک کی آواز بالکل بیچ میں چلی گئی تھی، بہت دیر ہاں وہ ڈسکنیکٹ ہوئے جا رہا ہے بار بار نا، 2 دفعہ ڈسکنیکٹ ہو گیا.
تو آج کل جو ہے وہ ہمارے ادھر نیٹ کا جو ہے نا وہ ایشو چل رہا ہے. ایک دن تو بالکل ہی بلاک ہو گیا تھا. وہ شکر ہے شام کے ٹائم تھا جو بلاک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں اگر ہم سو سوری میرا نیٹ جو ہے نا بار بار ڈسکنیکٹ ہوئے جا رہے ہیں. بار بار شیئر کر رہی ہوں پھر ڈسکنیکٹ. اچھا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں یا کوئی اگر جو فیصلے لینے والے ہوتے ہیں تو کیا آپ پرولونگ کرتی ہیں سچویشنز کو ٹو assert the control یا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ وہ مینٹل نہ اس میں وہ رہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا فیصلہ کیا جائے گا. کس طرح سے آپ ڈیسائسو ایکشن لے سکتی ہیں ود گڈ انٹینشنز. جو یہ ہوتا ہے نا دس از اے گناہ آف مینیپولیٹو ڈیلے. جو جان بوجھ کے ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں نا ڈیسیژنز یا کانفلکٹ کو ہم لوگ جو ہے ڈریگ آن کرتے جاتے ہیں جان بوجھ کے. بہت آسان ہے, کسی کسی کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے اس طرح سے مینیپولیٹ کرنا. جب ہم ہرٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یا جب ہمیں بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنی طاقت ہر طریقے سے جو ہے نا یہ چیز اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. وہ ریلیشن شپس ہوں یا کام کی بات ہو یا جو فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کہ ہم جو ہے نا وہ دوسرے بندے کو انسرٹنٹی کے اسٹیٹ میں رکھیں تاکہ اس کو نا نیچرلی وہ اس کو نا انزائٹی اس کے اندر موجود رہے کہ اب کیا ہوگا, کیا فیصلہ کیا جائے گا, کانفلکٹ کا کیا ریزلٹ نکلے گا. تو اٹ از اے فارم آف پنشمنٹ. دس از وائی اٹ از اے سین. اس کو جنرلائز میننگ میں بھی لے کے جائے نا کہ ہم لوگ جو نارمل جو ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ڈریگ کیے جائیں گے, ڈریگ کیے جائیں گے. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے that you are wronging yourself. تو معروف کے ساتھ ہم لوگوں نے we have to choose to act with معروف goodness کہ ہمیں کلیرٹی ہونی چاہیے. ہم نے فیئر رہنا ہے, ہم نے جسٹ رہنا ہے even if it is emotionally costly to let go of the conflict. اور اس کے لیے بہت بہادری چاہیے ہوتی ہے کہ یا تو آپ فلی کمٹ کریں یا پھر آپ جو ہے نا انٹائرلی ریلیز کر دیں اس چیز کو, انٹائرلی آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. دیکھیے کس طرح سے مردوں کو قوام بننے کی نا وہ دی جا رہی ہے, اور ان جنرل ہمارے لیے بھی, ہم اگر عورتوں پہ لے کے جائیں کہ کس طرح سے ان کو ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے کہ اس طرح سے اپنی چیزوں کو پرولونگ نہیں کرنا. جو فیملی کانفلکٹس بھی ہو جاتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹس بھی جو ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ دوسرے بندے کو نا آپ انسرٹینٹی کے اندر رکھیں گے تاکہ اس کو تکلیف پہنچتی رہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے نہیں کرنی. اٹس اے گناہ. اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اس کو یہ گناہ ہے کہ جو آپ اللہ کی جو احکام ہے نا ان کو, اللہ کی جو آیات ہے نا ان کو کھیل تماشا آپ نے بنایا ہے, اللہ کی حدود کو آپ نے کھیل تماشا بنایا ہے. آگے اللہ کہتا ہے and when you divorce women and they have fulfilled their term, do not prevent them from remarrying their former husband if they agree among themselves on an acceptable basis. That is instructed to whoever of you believes in Allah and the last day. That is better for you and purer, and Allah knows and you know not. یہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ویٹنگ پیریڈ, عدت کا پیریڈ جو ہے وہ جب ختم ہو جائے, جب وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے تو پھر جو گارڈینز ہیں اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ نہیں روک سکتے ایک جو طلاق یافتہ عورت ہے from marrying her former husband, the ex-husband, اگر جو ہے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ فریلی کنسنٹ کرتی ہیں اس چیز میں. یہ حلالہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ نا ایک اسپیسیفک بندے کی وجہ سے یہ والی آیت جو ہے نا منازل معقل بن یاسر المزانی کی بات ہو رہی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک بندے سے کر دی, اس آدمی نے نا ان کو ڈیورس دے دی. جب اس کی عدت کا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہوا تو وہ بندہ اور جو معقل سسٹر تھی نا دے وش ٹو ریکنسائل, لیکن جو معقل تھے نا ان کو انسلٹ اس چیز میں فیل ہو رہی تھی بائی دا ڈیورس, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا.
انہوں نے کہا کہ مطلب I honored you by marrying her to you, yet you divorced Allah. By Allah, she will never be returned to you. تو اللہ نے پھر یہ آیت جو ہے نا وہ ریویل کی کہ معقل جو ہیں ان کو منع کر دیا گیا from standing in their way. اور جب معقل نے یہ آیت جب سنی انہوں نے سبمٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا وہ سمعنا وَأَطَعْنَا, I hear and I obey. اور پھر انہوں نے الاؤ کر دیا اس میرج کو پروسیڈ کرنے سے. تو یہاں پہ جو ولی کا رول ہوتا ہے نا ان دا کیس آف حلالہ, وہ ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کا کہ آپ نے اس طرح سے انسلٹ جو ہے نا وہ نہیں فیل کرنی ہے. اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اگری کرتی ہیں تو what's your problem in that. تو یہاں پہ ہمیں ایک یہ بھی چیز پتہ چل جاتی ہے کہ ایک عورت کی شادی جو ہے نا بغیر ولی کے وہ نہیں ہو سکتی ہے. بغیر ولی کی اجازت کے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جو پروہیبیشن ہے یہ ولی کے لیے ہے کہ ڈو ناٹ پریونٹ them, کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریونٹ them. کہ جو شادی ہے یہ امپلائی ہو رہی ہے نا بات کی شادی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہی, جو ولی ہے اس کے ہاتھ میں ہی ہے کہ وہ الاؤ کرے یا پریونٹ کرے. لیکن اللہ نے حکم کے دے دیا کہ آپ نے پریونٹ نہیں کرنی ہے. کو- ادھر میں بتا دوں. تو یہاں پہ نا ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ the woman does not give another woman away for marriage, and the woman does not give herself away in marriage, for only the adulteress gives herself away for marriage. So this is authentic hadith. تو ایک عورت کی شادی جو ہے وہ ایک عورت نہیں کروا سکتی ہے. آپ کا ولی ہونا, اور وہ مرد ہوتا ہے ولی, عورت نہیں ہوتی ہے. تو ایک عورت کی شادی ایک عورت نہیں کروا سکتی, اس کے لیے مرد کا ہونا لازم ہے. جو کلوزسٹ جو بھی فیملی ممبر مل جائے میل, وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آیت جو ہے وہ کنکلوڈ کیسے ہو رہی ہے کہ you have to obey this command that is instructed to whoever of you believes in Allah and the last day. کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی اگر وہ پریونٹ کریں گے they will be accountable, they will be held accountable on the day of judgment. اور آپ پروو کر رہے ہیں, ہاں پھر تو حلالہ ہو جائے گا نا. کہ لیکن گھر والے روک نہیں سکتے. اگر حلالہ کی کیس میں گھر والے روک رہے ہو تو وہاں پہ یہ منع کیا جا رہا ہے کہ جو ولی ہے وہ نہیں روک سکتا. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روکے. اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے نہیں روکنا. اندر مین نہیں, اپنا ایکس ہسبینڈ, ایکس ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے, حلالہ کی بات ہو رہی ہے نا. دوسرے ہسبینڈ نے ڈیورس دیا ہے تو وہ اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے جو ولی ہے وہ نہیں روک سکتا, اس کو اجازت نہیں ہے. تو اس کو الاؤ کرنا ہی کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. کہ جو اور اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بس آپ نے جو ہے نا اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے ایک یہ رائٹ فل یونین ہے. اٹ از مور ورچوئس, اٹ از مور پیورر فار دا بلیورس. بلیورس کی بات ہو رہی ہے نا, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یا ان کے لیے یہ آیت اتری ہے. جو نہیں یقین رکھتے ہوں گے وہ تو پریونٹ ہی کریں گے نا. تو اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نوز اینڈ یو نو ناٹ, کہ اللہ کو پتا ہے دا الٹیمیٹ گڈ ان سچ میٹرز. جبکہ جو انسانوں کی جو ایموشنز ہیں, جو ماکل کا جو پرائڈ تھا, وہ اس کو کچھ اور بتا رہے ہوں گے کہ بھائی میری تو انسلٹ ہو گئی ہے.
تو یہاں پہ نا ہمیں نا حدیث ملتی ہے، اس میں ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو جو وڈو ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the widow is more entitled to decide about herself than her guardian and the virgin's consent must be sought. کہ جو وڈو ہے وہ خود سے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اس کو کس سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس زیادہ رائٹ ہے اس چیز کا، لیکن جو ورجن ہے، جو کنواری لڑکی ہے، اس کا کانسنٹ لینا لازم ہے۔ تو جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر مطلب جو کنواری لڑکی ہے اس کے کانسنٹ سے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر سائلنس از ہر کانسنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی نہیں اختیار کرنی جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے۔ اگر آپ خاموش رہیں گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کنسنٹ دے دیا۔ تو اس میں ہمیں بہادر ہونے کی ضرورت ہے ان معاملات کے اندر۔ کیا یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں یہ باتیں سکھاتے، ہمارے نبی تو ہمیں یہ سکھا کے گیا ہے کہ بھائی بہادر بنو۔ ہم ان کو بہادر نہیں بناتے، ہم ان کو کمزور بناتے ہیں۔ ہم خود ہی سے ان کے اس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ کیا ہم جو کہیں گے تو وہ کر لے گی نا؟ سائلنس تو ہوتا ہی سائلنس کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، سائلنس ہے یا ہاں یا نہ ہے اس کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تو عورت کے پاس رائٹ ہے ٹو چوز ہر اسپاؤس ان بوتھ دا کیسز، وہ ڈیورسی ہو یا وڈو ہو یا پھر جو ہے وہ کنواری ہو۔ کنواری سے آپ نے لازم لینا ہی لینا ہے کنسنٹ، اگر آپ جو ہے اس کے لیے ڈھونڈ کے لے کر آ رہے ہیں یا کسی کا رشتہ آیا ہے تو اس سے پوچھے بغیر آپ وہ انویلڈ ہوتی ہے، وہ شادی نہیں کر ہوتی ہے۔ اور جو وڈو ہے اور جو ڈیورسی ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں، لیکن گارڈینس کو پھر بھی اس نے ہاں یا نہ جو ہے نا اس پہ کہنا ہے، اور نہ کو تو آپ کو الاؤ کر کے ہی نہیں کہنا کہ آپ نے نہ تو کرنا ہی نہیں۔ اچھا جی، آگے جو ہے نا یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فیملی آنر کی یہاں پہ نا بات ہو رہی ہے، جو انٹرفیئرنس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو پرائڈ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو ماکل کی جو ریفیوزل تھی اٹ stemmed from the wounded pride، کہ ان کو یہ لگا کہ ان کے جو فیملی آنر ہے نا اس کو انسلٹ کی گئی ہے۔ تو قرآن نے اس چیز کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا ہے یہاں، stating that obstructing our rightful consensual union it is a sin۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی ایگو سائڈ پہ رکھنی ہے فار دا سیک آف دا کپلز ہیپینس، اور اللہ کی کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے۔ اور پھر آگے کیا، دیٹ از بیٹر فار یو اینڈ پیورر، دیٹ از مور ورچوس فار یو، کہ یہ آپ کی اسپرچل کلینزنگ ہوگی اس سے۔ کیسے ہوگی؟ بیکاز یو آر لیٹنگ گو آف یور فالس پرائڈ۔ جو آپ کو انسلٹ فیل ہو رہی تھی نا، وہ آپ کی فالس پرائڈ جو ہے اس کو جو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، اس کی کلینزنگ ہوگی، تزکیۃ النفس ہوگا جب ہم یہ کریں گے۔ ایگو کو سائڈ پہ رکھیں گے نا ہم، اور اللہ کے حکم کو پریفرنس دیں گے بجائے اس کی کہ ہم اپنی ایگو کو پریفرنس دیں۔ تو ہم لوگوں نے کہیں پر بھی جہاں پہ کنسینشل یونینز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا۔ جو پیرنٹس ہیں یا جو بھی گارڈینز ہیں، باپ نہیں ہے، بھائی ہے، بھائی وغیرہ ہیں، وہ جو بھی مطلب گارڈینز میں آتے ہیں، انہوں نے اپنی ایگوز کو اور اپنی جو پرسنل گریونسز ہے نا ان کو سائڈ پہ رکھنا ہے، جو ایک حلال شادی میں کے بیچ میں جو آتی ہیں نا ان کو انہوں نے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ جو کپل کا کانسنٹ ہے نا اس کو پرائرٹائز کرنا ہے۔ جو شادی ہوتی ہے اٹ از بلٹ آن دا میوچل ایگریمنٹ۔ تو کوئی بھی جو تھرڈ پارٹی ہے وہ چاہے کتنی ہی کلوز کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اوور رائڈ کرے۔ اور جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہو رہی ہے،
تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا اینڈ فیسیلیٹیٹنگ گڈ اٹ از پیورر فار یور سول. ہم تو کبھی بھی مر جائیں اور مار دیں لیکن ہم جو ہے نا اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی مطلب مرضی کے خلاف کر کے رہیں گے، جو مرضی ہو جائے. اور اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ اپنی ایگو سائڈ پہ رکھیں آپ. اللہ کو اوبے کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کو ماننا ہے اور ہر صورت ماننا ہے. اینڈ اللہ نوز اینڈ یو نو ناٹ، اللہ کے علم پہ یقین کریں. آپ کو شاید اس میں حکمت نہیں نظر آ رہی ہوگی اس میچ کے بیچ میں، بٹ اللہ نوز وٹ از بیسٹ. تو اب یہ سوچیں کہ کیا ہم نے یا آپ نے کبھی اپنی جو ایگو ہے یا اپنی جو پرسنل فیلنگز ہیں وہ ان کو انٹرفیئر کرنے دیا ہو with someone else's happiness or a rightful decision کہ نہیں بس کیونکہ میں نہیں چاہتی یہاں پہ شادی. اپنی ایگو کو ٹیسٹ کیا کریں. واقعی یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ایک فیملی ممبر جو ہے جو پہلے جو ہے وہ ڈیورس کی وجہ سے ہرٹ ہو چکا ہوا ہے یا کسی بھی اور چیز کی وجہ سے وہ ہرٹ ہو چکا ہوا ہے تو وہ ریکنسائل کر رہا ہے، یا اس شادیوں کو الاؤ کر دینا جو آپ پرسنلی اپوز کر رہے ہو کسی اور نے الاؤ کر دیا. دیکھیں یہاں پہ کمانڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اگر دو پارٹیز اگری کرتی ہیں آن این ایکسپٹیبل بیسس دین یو آر ناٹ سپوز ٹو پریونٹ them. آپ کا رول جو ہے وہ یہاں پہ کنٹرول کرنے کا نہیں ہے ان کو. آپ کا رول ہے ایڈوائس دینے کا، ایڈوائس دے کے سٹیپ بیک لینے کا. اس میں بھی آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ میری ایڈوائس نہیں مانی. اور پیورر طریقہ کیا ہے، پیورر رستہ کون سا ہے؟ ٹو لیٹ گو آف یور ایگو اینڈ ٹرسٹ دیٹ اللہ who knows what you do not know has a perfect plan, has a better plan than your plan. آگے اللہ کہتا ہے mothers may breastfeed their children 2 complete years for whoever wishes to complete the nursing period. Upon the father is the mother's provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the father's heir is a duty like that of the father, and if they both desire weaning through mutual consent from both of them, and consultation. There is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allah and know that Allah is seeing over you. جو رائٹس اور ریسپانسبلٹیز ہیں نا پیرنٹس کی ریگارڈنگ دا بریسٹ فیڈنگ اینڈ دا چائلڈ کیئر وہ یہاں پہ ہمیں بتا دی گئی particularly in the context of the separation and the divorce. So this ayah, it serves as a legal and ethical framework to protect the most vulnerable party in this case, the child. یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا جو کمپلیٹ پیریڈ آف بریسٹ فیڈنگ ہے نا وہ 2 سال ہے. ہمارے یہاں کچھ ایسے کانسیپٹ بھی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو لڑکا ہوتا ہے اس کو آپ 2 سال سے پتہ نہیں کتنے 2.5 years جو ہے نا وہ پلا سکتے ہیں، اور جو لڑکی ہوتی ہے اس کو 1.5 year پلانا ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پہ لڑکا لڑکی کی بات نہیں کی، اللہ نے کہا ہے کہ 2 سال کا کمپلیٹ پیریڈ ہوتا ہے فار ہو ایور وشز ٹو کمپلیٹ دا نرسنگ پیریڈ، جو کرنا چاہیں. تو دس از دا میکسیمم ٹائم دیٹ یو ہیو فار بریسٹ فیڈنگ. اس سے نہ آگے جانا ہے، اس سے نہ پیچھے جانا ہے. پیچھے تو چلو جا سکتے ہیں لیکن دس از دا میکسیمم کہ 2 سال تک آپ نے جانا کھلانا. اور 2 سال سے پہلے ہی جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اور اس طرح سے بچہ جو ہے وہ چھوڑ ہی نہیں رہا بریسٹ فیڈنگ، تو ہم 6 مہینے پہلے سے جو ہے نا اس کی ٹریننگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی وہ ویننگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ 2 سال سے پہلے پہلے جو ہے وہ وین کر چکا ہوا ہو.
This is the complete term, the maximum term. इसके बाद जो है ना फिर नहीं है। और फिर इस सेपरेशन और डिवोर्स के दौरान में जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द मदर्स food and other things, the clothing, during this nursing period, it falls upon the father. और फिर आगे लिखा अकॉर्डिंग टू व्हाट इज एक्सेप्टेबल। मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिज मीन, जो उसके पास जितनी फाइनेंशियल वो प्रोवाइड कर सकता है उतनी, उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड देना नहीं। एंड अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, आगे लिखा हुआ है। कोर प्रिंसिपल जो है ना वो क्या है कि नो मदर शुड बी हार्म्ड थ्रू हर चाइल्ड एंड नो फादर थ्रू हिज चाइल्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो बाप है वो अपने बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकता एज अ लेवरेज टू मिसट्रीट द मदर, कि आप जो है उसको फेयर प्रोविजन देना छोड़ देंगे। और जो माँ है वो भी अपने बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकती टू हार्म द फादर, कि आप उसको मिलने ना दें या आप जो है ना अनरीजनेबल डिमांड्स करती रहें, ये अलाउड नहीं है। और अगर बाप जो है वो इस दुनिया से चला जाए तो यही सेम ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द नर्सिंग मदर इट फॉल्स अपॉन हिज heirs, ताकि जो जो बच्चे की जो वेलफेयर है उसे निग्लेक्ट ना किया जाए। और दोनों पेरेंट्स एग्री करें थ्रू म्यूचुअल कंसेंट एंड कंसल्टेशन टू वीन द चाइल्ड बिफोर द 2 year mark, दे आर परमिटेड टू डू। ये ये पार्टनरशिप है इन द पेरेंटिंग डिसीजंस। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ग्रैंड पेरेंट्स या उसके जो सिबलिंग्स में आते हैं वो भी होता है ना, गार्डियन में फिर वो आ जाएंगे ना। गार्डियन में मतलब नेक्स्ट जो भी मेल बनता है वो, सभी गार्डियंस होते हैं ना, कि मतलब चचा जो है वो भी गार्डियन है उसके। चचा और जो दादा है वो भी उसमें आता है। तो यहाँ पे हमें नजर आती है कि जो पेरेंटिंग डिसीजंस हैं वो मिलकर हमने लेने होते हैं। हमें एक पेज पर होना बहुत जरूरी है इन द पेरेंटिंग। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हमने बच्चा पैदा कर दिया, हमारी शादी कंप्लीट हो गई है, अब एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई एंड दैट इज इट। हमें पता ही नहीं है कि हमने पेरेंटिंग करनी कैसे है। हमारे बच्चियां जो शादी करके जाती हैं उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने पेरेंटिंग कैसे करनी है। कोई पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स नहीं होती हैं, कोई शादी की वर्कशॉप्स नहीं दी जाती हैं पहले, शादियों से पहले। लड़कियां कपड़ों के शौक शौक में और नई नई चीजों के शौक में शादियां कर लेती हैं। लड़कों का तो हमें पता है कि वो किससे शौक में शादियां करते हैं। मुझे जरा एक दिन दीजिएगा। हाँ जी, तो आगे जो है वेट नर्सेस की बात हो रही है कि अगर जो है पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं टू हायर अ वेट नर्स फॉर द चाइल्ड, तो ये इट इज परमिसिबल टू डू सो। और उसकी कंडीशन क्या है कि आप उसको पेमेंट करेंगे, फेयरली आप उसको जो है ना पेमेंट देंगे टू व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग को नजर आता है कि जो पोस्ट सेपरेशन जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं ना वो किस तरह से चलेंगे, जिसकी वजह से जो है ना मतलब पोटेंशली कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ सकते हैं। आप जो है बच्चे को लेके मैनिपुलेट कर सकते हैं एक दूसरे को एज अ टूल। तो यहाँ पे क्लियर फाइनेंशियल ड्यूटीज जो हैं वो बता दी गई हैं और एक्सप्लिसिटली आप पे हराम कर दिया गया है दैट यू आर नॉट सपोज टू, यू आर फॉरबिडन टू हार्म थ्रू द चाइल्ड। हम तो शादियों के अंदर रहते हुए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत सारे खवातीन जो है ना वो ये चीज कर रही होती है।
تو یہاں پہ آپ کو سپریشن میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے بچے کا استعمال نہیں کرنا. تو یہاں پہ کیا احکام دیکھیں، مطلب اللہ کے جو احکام ہے کہ وہ جو ٹینشن ہے نا اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، ری فوکس کیا جائے، کہ جو پیرنٹس کی جو ٹینشن ہے نا وہ کس پہ ہونی چاہیے، بچے کی ویلفیئر کے اوپر، بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور جو ایمفیسائز یہاں پہ کیا گیا میوچل کنسلٹیشن فار ویننگ، کہ آپ نے جو کو پیرنٹنگ کرنی ہے نا وہ کوپریشن کے ساتھ کرنی ہے. تو اور یہاں پہ جو ہمیں جو مرد حضرات ہیں ان کو کہا گیا ہے نا نو برڈن بیونڈ دا کیپیسٹی. تو سائیکولوجیکلی کتنا کمفرٹنگ ہے کہ جو مرد ہے اس کے اوپر کوئی انڈیو اسٹریس نہیں ہو، یا فائنینشیل ریون جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور بچے کی جو ویلفیئر ہے اس کو کس طرح سے پرائرٹائز کیا گیا ہے یہاں پہ. جب سپریشن یا ڈیورس ہو تو ان کیسز میں جو بچے کی جو ضروریات ہیں دے شوڈ کم فرسٹ. ان کی پراپر نیوٹریشن، ان کا خیال، ان کی جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے وہ سب سے پہلے آئے. اینڈ ایز اے مین یو ہیو ٹو فلفل دا فائنینشیل ڈیوٹیز. اس کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو پرووائڈ فار ہز نرسنگ چائلڈ. اٹ از اے ڈیوائن کمانڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. اور بچوں کو استعمال نہیں کرنا ہے ایز پونز، ایکسپلیسٹلی حرام قرار دے دیا گیا ہے یوزنگ اے چائلڈ ٹو ہارم دا ادر پیرنٹ. تو مینیپولیٹ نہیں کرنا، ود ہولڈ نہیں کرنی ہے ایکسس، ریفیوز نہیں کرنی فیئر پروویژن. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نا عورتیں اپنے بچوں کو نہ لے کے چلی جاتی ہیں تاکہ نہ باپ دیکھے نہ کچھ، اور پریشر ڈالنے کے لیے. مینیپولیٹ کرتی ہیں بچوں کے تھرو نارمل کیسز میں بھی. ذرا سا کانفلکٹ ہوا نا تو وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. جو پیرنٹنگ ڈیسیژنز ہیں اسپیشلی ریگارڈنگ دا میجر ایشوز لائک ویننگ، وہ میوچل کنسلٹیشن کے تھرو ہونے چاہیے. وہ آپ کا اکیلے کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کی جو بصارت ہے اس پہ یقین رکھیں. Because Allah is seeing of what you do. So this is a reminder for all of us that it's a powerful deterrent against secret acts of injustice and neglect. یہ حرکتیں ہم نے نہیں کرنی ہیں. تو پھر اب یہ دیکھیں کہ کیا آپ جب بھی کوئی فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں، تو ڈو یو ایور یوز چلڈرن ایز لیوریج، یا آپ الاؤ کرتے ہیں کانفلکٹ ٹو ہارم دیئر ویلفیئر. تو یہ جو ہے نا پوسٹ سپریشن کا شدید والا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کروئلسٹ فارم ہے کانفلکٹ. نہ بھی ہو تو جب ہم جو پریشر ڈالنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں نا وہ بھی، کہ بچوں کو ایز ویپنز استعمال کر رہے ہیں. تو جو فادر ہوتا ہے ہی مائٹ ہولڈ ود ہولڈ سپورٹ، تاکہ وہ اپنی جو ایکس وائف ہے اس کو پریشرائز کر سکے. اور جو ماں ہے وہ ڈینائی ہی کر دے ایکسس، تاکہ وہ اپنے جو ایکس ہسبینڈ ہے اس کو تکلیف پہنچا سکے. تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو دونوں اعمال ہیں نا یہ سینفل ہیں، گناہ والے اعمال ہیں. تو کانفلکٹ میں بھی ہم لوگوں نے یہ چیزیں حرکتیں یہ نہیں کرنی ہیں. جو بچہ ہے نا وہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. وہ کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے. اس کو امانت کے طور پر ٹریٹ کرنا ہم سیکھیں. اگر ہم ایک پیرنٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو دا چائلڈ، اٹ از ٹو ہارم دا چائلڈ himself. تو اپنے جو اعمال ہیں ان کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی بچے کی ویل بینگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے، یا ہمارا بیہیویئر جو ہے اٹ از ڈریون بائی اینگر اور مے بی اے ڈیزائر فار ریونج. کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے
इंतकाम लेने की उनके अंदर वो होती है। मतलब सेपरेशन ना भी हो तो वो इंतकाम लेने की जो होती है ना, तो वो इंतकाम लेते हैं दूसरे से, दूसरे पार्टनर से, प्रेशराइज करने, अपनी भी एक्सेस जो है वो छोड़ देती हैं, कि मतलब आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और ये औरतों में तो बहुत ज्यादा होता है ना, कि मतलब वो जो होते हैं, जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है उसको विदहोल्ड कर लेंगे। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, कि हम लोगों ने उसको एज अ टूल हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। विदहोल्ड कर लेंगे हम, चले जाएंगे वहां से, ताकि उसको प्रेशराइज है ना, हम उसको हर्ट कर सकें, हम किस तरीके से रिवेंज ले सकें अपने गुस्से का। तो ये गुनाह के जमरे में आ जाता है, ये गुनाह है। ये हरकतें जो है ना वो नहीं करनी है। आगे अल्लाह क्या कहता है? And those who are taken in death among you and leave wives behind, they, the wives, shall wait for 4 months and 10 days, and when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner, and Allah is fully acquainted with what you do. तो वेटिंग पीरियड जो है वो एक बेवा का वो यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया गया है, जिसका हस्बैंड जो है वो चला गया। ठीक है, कितना पीरियड है उसके इद्दत का? वो है 4 महीने और 10 दिन। प्राइमरी पर्पस इस वेटिंग पीरियड का क्या है? प्राइमरी पर्पस क्यों कहा गया है इतना टाइम पीरियड? ताकि अगर उसकी प्रेगनेंसी है तो वो प्रेगनेंसी बेबी का रिवील हो सके, हाँ जी, ताकि और जो है ना वो अपने जो हस्बैंड के जो गम है ना, जो उसके जाने का, उसके लिए वो जो ग्रीफ का पीरियड है वो अपना उसको प्रोसेस कर सके इन 4 महीनों के, 4 महीने 10 दिन के। तो जब ये प्रेगनेंसी की जो बात आती है ना, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं आपके रहते ना, कि अबाउट द पेटर्निटी ऑफ अ पोटेंशियल चाइल्ड, राइट? तो और ये जो आपको पीरियड दिया गया है, हर कोई भी चीज, कोई भी लॉस होता है ना, तो उसका एक ग्रीफ पीरियड होता है। और अल्लाह ने हमें यहाँ पे एक ग्रीविंग पीरियड जो है ना वो दे दिया, मॉर्निंग का एक पीरियड दे दिया हुआ है हम लोग, कि ये उस शादीशुदा जिंदगी की रिस्पेक्ट और उसके ग्रीव के लिए होता है, दैट हैज एंडेड बाय डेथ। तो इस पीरियड के अंदर जो है हमें पता है कि शादी नहीं की जा सकती है, तो उसको जो है वो इसमें गम की हालत में रहना होता है, ताकि वो उसने अपनी ब्यूटिफिकेशन पे नहीं। उसका मतलब ये है कि जो ये रिदत का पीरियड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एडॉर्नमेंट्स नहीं करनी है, आपने ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई चीज नहीं करनी। जैसे ही 4 महीने 10 दिन खत्म होंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर फ्री टू मेक डिसीजंस अबाउट योर ओन लाइफ। आयत में क्या है? देयर इज नो ब्लेम अपॉन यू फॉर व्हाट दे डू विद themselves इन एन एक्सेप्टेबल मैनर। तो इसका मतलब है ये है कि फिर आप जो है अपने घर से भी बाहर निकल सकती हैं, आप जो शादी के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ के ऊपर आ सकती हैं विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। अब यहाँ पे एक और चीज है, देयर इज नो ब्लेम अपॉन। तो कम्युनिटी के लिए भी आप देखेंगे, कम्युनिटी के लिए यहाँ पे क्या है, कि कम्युनिटी ने फिर जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करना है, वो गॉसिप नहीं करनी है अबाउट द विडोज चॉइसेस वंस हर लॉफुल वेटिंग पीरियड इज ओवर। तो फिर वो अपनी प्राइवेसी और अपनी ऑटोनॉमी पे जो है ना, शी इज इंटाइटल्ड टू इट। अल्लाह ने उसको हुक्म दे दिया उसके बाद। फिर आपने गॉसिप नहीं करनी। अभी तो उसके शौहर को, मतलब औरतें बेचारी साल 2 साल 3 साल उनकी शादियों को गुजर चुके, इद्दत के पीरियड को भी गुजर चुके हुए होते हैं, लेकिन वो उनका जीना नहीं छोड़ रहे होते हैं। इसको देखो कैसे तैयार शार होके जो है ना बाहर निकल रही है, लिपस्टिकें देखो इसकी, पता नहीं किसके लिए इतना तैयार होके जाती है, अगर वो जॉब कर रही है तो। तो हमारे यहाँ तो ये मतलब साल 2 साल क्या, 6 साल 7 साल 10 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये बातें खत्म नहीं होती। तो अल्लाह ने कम्युनिटी को ये एक तरह से कह दिया कि अब आपने इंटरफेयर नहीं करना उसकी चॉइसेस के अंदर, यू आर नॉट मेंट टू डू दिस। अब उसका राइट है।
تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کی جو مارننگ پیریڈ ہوتا ہے، جو گریف کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ 3 دن ہوتا ہے ایکسپٹ فار ہسبینڈ. تو آپ دیکھیں کہ جو ہسبینڈ کی جو وہ ہے اپارٹ فرام دا پریگنینسی، کہ یہ کتنا ریسپیکٹ فل اور کتنا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا. ہاں جی، ادھر آؤ. جو ہے نا ایک ہمیں فریم ورک دے دیا گیا ہے فار پروسیسنگ دا گریف اینڈ دا ٹرانزیشن. فکس پیریڈ دے دیے گئے، 4 مہینے 10 دن. لیجیٹیمائز کر دیا آپ کے جو پیریڈ آف گریف ہے اس کو. آپ کو ایک اینڈ پوائنٹ دے دیا، کلیئر اینڈ پوائنٹ دے دیا ٹو دا لمبو آف انسرٹینٹی. اور ایک جو بیوہ ہے اس کو پروٹیکٹ کر دیا گیا فرام دا سوشل پریشر ٹو موو آن ٹو کوئکلی. کہ جب، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ and when they have fulfilled their term, تو it marks a clean transition. یہاں پہ جو عورت ہے اس کو empower کیا جا رہا ہے to reclaim her life with dignity after this 4 months and 10 days of grief period. تو ہم لوگوں نے جو جو بیوہ کی جو عدت ہوتی ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو یہ it's a divinely ordained period of grief and waiting. تو ایک بیوہ کو پریشرائز نہیں کرنا، اس کو یا تو بریک کرنے کے لیے یا اس کو جج کرتے پھرنے فار observing it. برنگ اٹ. اور جب اس کا پیریڈ وہ ختم ہو جائے اس میں پھر آپ نے انٹرفیئر بھی نہیں کرنا. once these 4 months and 10 days have passed, تو پھر بیوہ ڈیسیژن اپنے لے سکتی ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے فیوچر کے حوالے سے. پھر گوسپ نہیں کرنا، پھر انٹرفیئر نہیں کرنا کسی بھی چیز کے اندر. کمیونٹی کا جو رول ہے وہ یہ رول ہے ٹو سپورٹ دا widow ڈیورنگ ہر عدت پیریڈ. اور اس کے بعد we have to respect her autonomy. We have to respect her decisions. اور پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ And Allah is fully acquainted with what you do. Allah is aware of what you do. It's a reminder against secret interference. جب ہم گوسپ میں لگ جاتے ہیں نا، یا ہم جو ہے جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا. باؤنڈری سیٹ کر دی ہے اللہ نے. دیکھیں کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ایک انڈیویجول کے رائٹس کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ حرکتیں جو ہے نا، یہ وہ کیا تو محلے والی عورتوں والی، وہ ہم لوگوں نے نا وہ والی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. اور کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے دین میں جو ہے نا منع کیا ہے کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی. آگے اللہ کہتا ہے there is no blame upon you for that to which you indirectly allude concerning a proposal to women, or for what you conceal within yourselves. Allah knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying, and do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period reaches its end. And know that Allah knows what is within yourselves, so beware of Him, and know that Allah is forgiving and forbearing. تو اب یہ آدمیوں کو جو ہے نا انسٹرکشن دی جا رہی ہے جو جو بیوہ ہے اس کو جو پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں.
جو اپنے عدت کے پیریڈ میں، کیونکہ اب وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی ہے until her term ends. تو ڈائریکٹ proposals are forbidden. ڈائریکٹلی آپ اپوز نہیں کر سکتے، لیکن انڈائریکٹ جو پروپوزلز ہیں ان کو یہاں پہ الاؤ کیا جا رہا ہے. اب اس میں کیا فرق ہے؟ جو انڈائریکٹ پروپوزل اور ڈائریکٹ پروپوزل ہے، جو انڈائریکٹ پروپوزل یہ ہیں کہ یو ہینٹ ایٹ دا میرج وداؤٹ ایکسپلیسٹ کمٹمنٹ. کہ مطلب جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک نیک عورت کی تلاش میں ہوں، یا یو آر دا کائنڈ آف وومن آئی ووڈ لائک ٹو میری. تو اس سے آپ نے انٹرسٹ بھی اپنا شو کر دیا وداؤٹ پرومسنگ میرج ڈیورنگ دا پیریڈ. ڈائریکٹ میرج کیا کیا ایکسپلیسٹلی اس کا ہاتھ مانگ لینا ڈیورنگ دا عدہ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا سیکریٹلی اس کو یہ بات کہہ دینا. ڈو ناٹ پرومس دم سیکریٹلی. تو یہاں پروہیبیشن ہے کہ جو سیکرٹ انگیجمنٹ ہے یا جو سیکرٹ کانٹریکٹ ہے ڈیورنگ دا عدہ پیریڈ، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ، یو آر فوربیڈن ٹو ڈو اٹ، از حرام. تو اس سیکریسی کی وجہ سے اٹ کو لیڈ ٹو امورل بیہیویئر. یہ انڈرمائن کر دیتا ہے وہ جو ویٹنگ پیریڈ کا جو پرپز ہے نا، اس کو، جو عدت کا جو پیریڈ ہے اس کو، اس کے پرپز کو. ایکسپٹ فار سیئنگ اے پراپر سیئنگ. پراپر سیئنگ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو بی پولائٹ، یو ہیو ٹو بی انڈائریکٹ ایکسپریشن جو ہے نا وہ انٹرسٹ کے ہونے چاہیے، دے آر پرمیٹڈ. پروہیبٹ کر دیا گیا کہ جب تک عدت پیریڈ ختم نہیں ہوتا نا، اس سے پہلے پہلے آپ جو میرج کانٹریکٹ ہے اس کو فائنلائز نہیں کر سکتے کہ اب میرا عدت پیریڈ ختم ہوگا نا تو اس کے بعد میں اس سے شادی کروں گا. ویٹنگ پیریڈ پورا فلی کمپلیٹ ہوگا بفور a new marriage can be contracted, before you can decide on the new marriage. پھر آگے اللہ یہ کہا ہے and know that Allah knows what is within yourselves. اللہ آپ کی انٹینشنز، آپ کے خواہشات اور آپ کے سیکرٹس کو جانتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جو ہپوکریسی ہے نا اس سے منع کیا جا رہا ہے. اگر جو ہے ایک آدمی جو ہے نا وہ ویسے کہہ رہا ہے کہ میں تو انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ سجیسٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ سیکریٹلی اسکیم کر رہا ہوں، تو اللہ نوز اٹ. کمانڈ کیا دی جا رہی ہے؟ بی ویئر آف ہیم. وہ اسی سے آ رہی ہے کہ اپنی انٹینشنز دیکھ لیں پہلے. اور اتنی اسٹرکٹ اسکروٹنی کے باوجود اللہ اینڈ کیسے کر رہا ہے؟ کہ اللہ جو ہے وہ غفور و حلیم ہے، فور گیونگ ہے، فور بیئرنگ ہے. کہ اگر جو ہے اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے یا ایسی نیت آ جاتی ہے لیکن وہ ریفرین کر جاتا ہے فرام ایکٹنگ اپون اٹ اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی جو مرسی ہے اٹ از واسٹ. ہی از forgiving and he is forbearing. کہ خیال بھی نہیں لانا اس پیریڈ کے دوران. تو یہاں پہ ہمیں باؤنڈریز بتا دی گئی ہیں، ہمیں نیت کے بارے میں بتا دیا گیا اور سیلف ریسٹرینٹ کے بارے میں بتا دیا گیا. جو نیچرل ہیومن ڈیزائر ہوتی ہے نا اس کو بھی اکنالج کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اللہ knows that you will have them in mind. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چل رہی ہوں گی، لیکن یہاں پہ ایک فرم بیہیویئر باؤنڈری جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی ہے. آپ کی انر تھاٹس اور جو آپ کے آؤٹر ایکشنز ہیں، جو آپ کی ایکسپلیسٹ کمٹمنٹس ہیں، ان کے بیچ میں ڈسٹنگوش کر دیا گیا ہے. اور جو سیکرٹ پرومسز کی بات ہو رہی ہے، تو جو ایک انسانوں کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ آپ فوراً سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل اور مورل جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ انڈرمائن ہو جاتے ہیں.
اس سے منع کیا جا رہا ہے. And know that Allah knows what is within yourselves. So it serves as a powerful tool for self-regulation and sincerity. تو جو دوسروں کی جو عدت کا جو پیریڈ ہے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے فار دا مرد حضرات. کبھی بھی پریشرائز نہیں کرنا ہے ایک عورت کو ان ہر عدت پیریڈ ٹو کمٹ ٹو میرج. وہ she is observing a divine command. She is observing Allah's حکم. جو سیکرٹ انگیجمنٹس ہوتی ہیں یا جو سیکرٹلی کہا جاتا ہے میں شادی کروں گی یا کوئی شادی کروں گا، ان کو یہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. یہ جو ہمارا ریلیجیس سوشل نارمز ہے ان کو انڈرمائن کر دیتا ہے. اپنی اسپیچ کو کنٹرول کرنا ہے لیکن جو ہماری انٹینشن ہے اللہ نوز اٹ. بی مائنڈفل آف وٹ یو سے اینڈ بی ایون مور مائنڈفل آف وٹ یو کنسیو کیونکہ اللہ نوز اٹ آل. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بیلنس کریں ہوپ کو اور فیئر کو بیلنس کریں. اللہ کو اللہ کے اس علم سے خوف کھائیں جو اسے آپ کے سیکرٹس کے بارے میں پتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی امید بھی نہ چھوڑیں کہ اللہ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اینڈ his forbearance. تو جو پاتھ تقوی ہے نا، اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے اپنی جو انر انٹینشن ہوتی ہے نا وہ ہم نے اپنے آؤٹر اسپیچ کے ساتھ میچ کرنی ہوتی ہے. اور جو اللہ کی جو احکام ہے، جو اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ریسپیکٹ کرنا ہوتا ہے ایون when no one else is watching. تو ہماری سیکرٹ سیلف اور جو پبلک سیلف ہے نا اس سے میچ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم انر فریگمنٹیشن سے بھی بچ سکیں، جو انر کانفلکٹ ہوتا ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ there is no blame upon you if you divorce women you have not touched or specified for them an obligation, but give them a gift of compensation, the wealthy according to his capability and the poor according to his capability, a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good. تو یہاں پہ اس ڈیورس کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ جو شادی ہوتی ہے وہ consummate ابھی نہیں ہو رہی and before a specific mahar has been fixed. تو ایسے کیسز میں کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے آن دا ہسبینڈ فار انیشیٹنگ the divorce. جیسے ہمارے ہاں وہ نکاح کر دیے جاتے ہیں پہلے اور رخصتی جو ہے وہ بعد میں. تو اس پیریڈ میں یوزلی جو ہے ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب you do not consummate the marriage. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اسپیسیفکلی پاکستانی کمیونٹی کے اندر بتائیے وہاں پہ تو نکاح سے ضرور ہوتا ہے. تو اس کیس میں جو ہے آپ نے کیا جسٹس کیا ہے اور کائنڈنس کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوگا that the husband has to give a woman a gift of compensation. تو اور یہ جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی کے اوپر جو ہے نا چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہسبینڈ کی جو کیپیسٹی ہوگی اس کے اوپر the wealthy according to his capability and the poor according to his capability. تو کہ یہ ڈیوٹی بھی جو ہے نا وہ آپ کی ایبلٹی سے آگے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی it's an obligation to provide some comfort to the woman who has been let down by the dissolution of this marriage contract. کیسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے عورت؟ اور یہ کمپنسیشن کن کے لیے ہے؟ a duty upon the doers of good حقا علی المحسنین. کہ صرف ایک لیگل فارمیلٹی سے ہٹا کے اس کو کہہ دیا گیا ہے اٹس a mark of true righteousness and excellence in character. کہ جو محسنین ہیں صرف ان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے.
جو رائٹیس ہیں وہ ان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے، باقی جو مرضی کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. محسنین کی کیٹیگری میں ہم نے فال کرنا ہے کہ دوسرے کیٹیگری میں فال کرنا ہے؟ یہ اتنی ضروری ہے، اپنے بیٹوں کو ہم یہ چیزیں سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں. یہ وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا سائیکالوجی آف ڈس اپوائنٹمنٹ آف فیئرنیس اور سوشل رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ایڈریس کی جا رہی ہے. کہ ایک عورت جو ایک نکاح کے بندھن میں بند رہی ہے، اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. And she may have suffered a loss of honor or opportunity by being divorced before consummation. قرآن نے مینڈیٹ کر دیا a gift to acknowledge this loss and soften the blow. تو یہ آپ کی ایموشنل اور جو سوشل ریسٹیٹیوشن ہے، اس سے فارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کسی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں یا ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں تو ایون ود ان our legal rights, تو this is a gesture of goodwill. It is a mark of true character to give something to them. اپنے مینز کے مطابق دینا ہے، اس کی پسند کے حساب سے نہیں، اپنے ریسورسز کے حساب سے دینا ہوتا ہے. Because the obligation is scaled to your capacity. اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں کرنا، اور نہ ہی اپنی غربت کا جو ہے نا وہ اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کرنا ہے for stinginess. And be among the doers of good. حقا علی المحسنین. کہ یہ ہائر اسٹینڈرڈ ہے آف کنڈکٹ، اس پہ آپ کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. صرف لیگل کمپلائنس نہیں ہے بٹ جینوئن جنروسٹی اینڈ کائنڈنس. تو ہم نے یہ دس از اے کمانڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو آلویز ایکٹ ود احسان. جتنی بھی ڈیلنگز ہماری ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پر، اسپیشلی ان دا ڈیفیکلٹ سچویشن، جیسے سپریشن ہو گئی یا کانفلکٹ کے ڈیورنگ، وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار ایکسلنس ان آور کیریکٹر. احسان کا معاملہ کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا. آگے اللہ ہمیں کہتا ہے and if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then give half of what you specify, unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract forgoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed, Allah of whatever you do is seeing. رولنگ دے دی یہاں پہ، جہاں پہ شادی کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے بیفور کنسومیشن، لیکن جو ہے ایک اسپیسیفک مہر جو ہے نا وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا. تو اس کیس کے اندر the wife is entitled to half of the specified مہر. تو یہاں پہ دو ایکسیپشن جو ہمیں دے دی گئی ہیں کہ where you can pay the full amount دینی ہے یا اس کو ریسٹرین کرنا. کہ if the woman forgoes her right، جو بیوی ہے وہ گریشیسلی ویو آف کر سکتی ہے ہر رائٹ ٹو دا ہاف، تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ریلیو کر سکے آف دس پیمنٹ. یا جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ forgo کرے گا اپنا رائٹ. جو ہسبینڈ ہے وہ چوز کر لے ٹو گیو دا فل ڈاوری انسٹیڈ آف جسٹ ہاف ایز این ایکٹ آف جنروسٹی.
ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ہی ان ہوز ہینڈ از اے میرج ناٹ. تو یہ ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے. تو ہسبینڈ کی یہاں پہ پرائمری ڈیوٹی ہے, پرائمری اتھارٹی ہے اس کے پاس ٹو بی جنرس ان دس سچویشن. ہمارے یہاں وہی جو ہے نا مطلب اتنا تنگ کرتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. اور پھر آ، آ، کس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے؟ forgiveness and generosity کو. and to forgo it is nearer to righteousness. کہ دونوں پارٹیز کے اوپر جو ہے یہ اپلائی ہو رہی ہے چیز, کہ جو بیوی ہے وہ بھی معاف کر سکتی ہے ہاف دا ڈاوری, اور ہسبینڈ بھی جو ہے نا اپنا رائٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ فل اماؤنٹ جو ہے نا وہ دے دے اس کو. اینڈ ڈو ناٹ forget the graciousness between you. یہاں پہ کانفلکٹ ریزولوشن کی, جنراسٹی کی, اور لیٹ گو کرنے کو جو ہے نا ہمیں سبق ملتا ہے. کہ in the pain and the disappointment of a divorce, the natural tendency is to hold tight to one's rights. کہ ایک ایک جو ہے نا سکہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ مل جائے, کہ ہم ہر فیور جو ہے نا وہ اس سے چھین لی جائے, withhold کر لیں ہم. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں ہائر پاتھ دکھا رہا ہے, ہمیں محسنین کا پاتھ دکھا رہا ہے کہ معاف کر دیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مطلب it's not a legal battle to be won. It's a human relationship where graciousness can still prevail. اور پھر ریمائنڈر جو دیا جا رہا ہے کہ اللہ is all seeing. It lifts the transaction from the earthly realm to the divine. کہ ہر ایکٹ آف جنرosity it is being witnessed by Allah subhanahu wa ta'ala and it will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہمیں اپنے رائٹس جو ہیں وہ پتا ہونے چاہیے, بٹ وی ہیو ٹو ویلیو forgiveness more. کسی بھی ڈسپیوٹ کے اندر پتا ہونا چاہیے کہ what is legally yours. But remember that voluntarily giving up a right is nearer to righteousness. ٹینشنس کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. جنرس رہنا especially in the difficulty. For a husband to pay the full dowry when only half is required, it is a supreme act of kindness in a moment of separation. Supreme act of kindness. محسنین کرتے ہیں یہ. جبکہ ریلیشن شپس اینڈ بھی ہو رہے ہو نا, تو do not forget the basic human virtues of kindness, the respect, the generosity. How you leave is as important as how you stay. And act with this awareness that Allah is watching you, Allah is seeing. Every transaction, every word, every hidden intention is seen by Allah subhanahu wa ta'ala. And let this awareness guide you to choose a higher path, the path of muhsineen. آگے اللہ کہتے ہیں maintain with care the obligatory pairs and in particular the middle pair and stand before Allah devoutly obedient. اللہ نے اتنے extended passages detailing the complex rulings of divorce, اس کے بعد divorce, شادی, family laws وہ بتانے کے بعد اب اللہ مومنین کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو absolute foundation ہے he is bringing them back to the absolute foundation of ایمان. نماز کی طرف آ جائیں کہ آپ کے ایموشنز کی جو رولر کوسٹر ہے اور جو لیگیلٹیز ہیں آف دا فیمیل سوری دا فیملی بریک ڈاؤن, one must not forget one's primary duty to Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہاں پہ ہمیں ایک کمپریہنسو کمانڈ دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے.
پرزرو کرنا ہے اپنی نمازوں کو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ Maintain with care the obligatory prayers and in particular the middle prayer and stand before Allah devoutly obedient. کہ the ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، پراپر خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پھر وہ کانفلکٹس کو ذہن میں نہیں لے کر آنا، ان کی جو کنڈیشنز اور جو ان کے پلرز ہیں ان کو پر فلفل کرنا ہے نمازوں کے، اسپیشلی دا پریئر. مڈل پریئر کون سی ہے؟ تو اس میں اصل اسکالرز جو ہے نا وہ ڈفر کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسکالرز جو ہے نا وہ کہتے ہیں اثر کی نماز کی بات ہے کہ وہ سب سے امپورٹنٹ نماز ہے، کیونکہ جو ہیپوکریٹس ہوتے ہیں نا وہی صرف اس نماز کو نا آگے پیچھے کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the hypocrites diverted us from the middle prayer, the asr prayer. May Allah fill their hearts and their graves with fire. اس نماز کو تو ڈیلیجنٹلی پروٹیکٹ کرنا ہے کہ مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کو بالکل اس کے ٹائم اور خشوع کے ساتھ جو ہے نا ادا کرنا ہے. Stand before Allah devoutly obedient. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. جو اسٹیٹ ہے ورشپر کی وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. جو نماز پڑھنے والی کی اسٹیٹ ہے وہ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بفور اللہ سبحانہ تعالیٰ ود ہمبلنس، ود ہیوملٹی، ود فوکس، ود ڈیواؤٹ اوبیڈینس، قنوت. It's a call to be fully present, body and soul in the prayer. کہ آپ نے اتنی ایموشنلی چارجڈ اس چیز کو ڈیل کرنے کے بعد، اور جو پوٹینشلی جو ٹرامیٹک سبجیکٹ تھا ڈیوورس کا وہ جب ڈسکس ہو گیا، تو قرآن جو ہے وہ واپس ایک مومن کو لے کر آتا ہے ان دا اسٹیبلٹی آف دا ڈیلی 5 times prayer. تو نماز جو ہے اٹس این اینکر. It prevents us from the storms of the life. اسپیسیفک مینشن جو ہے وہ اثر کی نماز کا، پرائرٹائز کریں اس کو، ویجیلنٹ رہیں اس کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. جو ایموشنل ٹرموائل کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے اپنی نمازوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کوئی لاس ہو جائے تو تبھی نمازوں کو پرائرٹائز کرنا ہے. تو نمازیں ہمارا اینکر ہیں ان ٹائمز آف اسٹریس، ان ٹائمز آف فیملی کرائسس، ان ٹائمز آف ایموشنل اپہیول. ابینڈن نہیں کر دینا نمازوں کو. Let them be your stability and your connection to the divine. جو اسپیشلی جو ہے جو اثر کی نماز ہے اس کو، کیونکہ یوزلی ہم لوگ نا اس ٹائم پہ بزی ہوتے ہیں. مس نہیں کرنا اثر کی نماز کو، ڈیلے نہیں کرنا اس نماز کو، اس کے بارے میں خاص طور پہ ویجیلنٹ رہنا ہے. اینڈ اسٹینڈ بفور اللہ ود ہیوملٹی. اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ آپ جو ہے اپنے رب کے آگے کھڑی ہوئی ہیں، رب العالمین کے آگے کھڑی ہوئی ہیں. And let that awareness, it should fill you with qunut, devout obedience. تب دیکھیں جب آپ کی زندگی جو ہے اس کے رولر کوسٹر، ایموشنل رولر کوسٹر میں آپ ہوتی ہیں، کوئی پرسنل کرائسس چل رہا ہو، کوئی آزمائش آئی ہوئی ہو، تو ڈو یو ٹرن ٹو دا نماز ایز یور اینکر؟ یا جو کیوس ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو نیگلیکٹ ہی کر جاتی ہیں. اسٹریٹجیکلی اللہ نے جو ہے نا یہ ڈیوورس اور جو جو میرج کی جو لاز ہیں ان کے بیچ میں نا اس آیت کو ڈالا، تاکہ ہم نا خود سے سوال پوچھ سکیں. کیونکہ یہ جو
सबसे मुश्किल जो औकात होते हैं ना उसमें ना शैतान फौरन से आ जाता है हमारे पास। अभी तो तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो नमाज पढ़ने के लिए, अभी तो गम तुम्हारा इतना ज्यादा है कि नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। क्या पॉइंट है भाई नमाज पढ़ने का? अभी तो तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई है या अभी तो तुम्हारी अम्मी की डेथ हुई है, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें खबर पहुंची है, तो गम तो फील कर लो अभी। अल्लाह की कमांड क्या है? गार्ड योर प्रेयर्स, मेंटेन विद केयर द प्रेयर्स। कि जो नमाजें हैं दे आर नॉट एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा फॉर व्हेन लाइफ इज calm। नहीं, इट इज द लाइफ लाइन व्हेन द वाटर्स आर रफ। जब जिंदगी में तूफान आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये लाइफ लाइन है नमाजें हमारी। जब सब चीजें बिखर रही होती है ना, होल्ड ऑन टू योर सलाह, नमाज आपको थाम लेगी। अगली आयत में अल्लाह कहता है, एंड इफ यू fear एन enemy then pray on foot or riding, but when you are secure then remember Allah in prayer as he has taught you that which you did not previously know। तो रूलिंग हमें दे दी गई है नमाज की इन स्टेट ऑफ फेयर और डेंजर। उसको सलात खौफ भी कहते हैं। ठीक है, कि जनरली अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, सेफ्टी के इश्यूज हो, तो द बिलीवर दे आर परमिटेड टू प्रे इन वट एवर वे इज पॉसिबल अंडर द given circumstances, on foot or riding. It means that you can pray while walking, running, or even riding an animal, facing whatever direction is possible for you, and making whatever movements are feasible for you. तो ऑब्लिगेटरी जो नमाज है, जो फर्ज नमाजें हैं, उनको हम अबेंडन नहीं कर सकते किसी सूरत में। देखिए, उनकी फॉर्म जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है इन सर्टेन सिचुएशंस। Then when you are secure, remember Allah. Now, when the danger has passed, then the believers, they are commanded to resume the full, complete form of namaz as they have been taught. आगे क्या है? As he has taught you that which you did not previously know. It's a powerful reminder of the blessing of this divine guidance that Allah has given us. कि इस्लाम से पहले you had no such knowledge of how to properly worship Allah subhanahu wa ta'ala. But he taught you, he gave you this hidayah। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकलिटी जो है ना, उसकी तरफ लेके आया जा रहा है, जो अल्लाह की रहमत है उसकी तरफ एक्नॉलेज किया जा रहा है कि उसकी जिंदगी जो है ना, बहुत जगहों पे बहुत वक्तों में सेफ नहीं होती है, प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। तो जब एक्सट्रीम फेयर हो, सर्वाइवल की इश्यूज हो, तो द ऑब्लिगेशन टू प्रे इट इज नॉट लिफ्टेड, लेकिन उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया उस रूलिंग को, ताकि जो है ना आप कंप्लीटली कट ऑफ ना फील करें अल्लाह से, इवन इन द मोस्ट डायर सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो इबादत है वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, adopted to one state but never abandoned, चाहे जो भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई भी हालात हो, खौफ हो, बीमारी हो, ट्रैवल कर रहे हो, प्रेयर इज नॉट टू बी abandoned। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है बट द कनेक्शन विद अल्लाह रिमेन्स। तो इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, वो प्रैक्टिकल रिलीजन है। वो अकोमोडेशंस देता है फॉर द जेन्युइन हार्डशिप्स। तो जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है ना, उनकी वजह से आपने एक्सक्यूज नहीं बनाना शुरू कर देने कि आप नमाज छोड़ दें। और जब आप हम सिक्योर हो जाएं एंड वी आर एबल टू प्रे इन पीस, सो इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू। शुक्र अदा करें अल्लाह का। रिमेम्बर, अल्लाह की बात हो रही है।
جس نے اللہ نے آپ کو جو ہے سیف جگہ پہنچایا، اور آپ اب جو ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ جو علم ہے کہ ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، سو سو گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا، ہی ٹاٹ اس ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ جو زندگی میں کبھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت مشکل حالات ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ ان سرکمسٹانسز کو یوز کرتی ہیں ایز این ایکسکیوز ٹو نیگلیکٹ یور اسپرچل obbligations، یہاں پہ ڈاپٹ کر لیتی ہیں ٹو مینٹین یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی۔ آل اور نتھنگ والی مینٹالٹی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو چیلنج کرتا ہے بالکل۔ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جب جب زندگی ان کی مشکل ہوتی ہے تو وہ نمازیں جانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ پرفیکٹلی نہیں ان کو کر سکتے ہیں نا اس ٹائمنگ میں۔ تو قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ pray on foot, pray while riding, pray in whatever state you are in. The connection must be maintained. اور جب واپس آسانی ہو جائے then you resume the full form with شکر of Allah سبحانہ وتعالی۔ تب یہ دیکھیں کہ how do you handle your spiritual life in times of crisis؟ اڈاپٹ کر لیتی ہیں یا abandon کر دیتی ہیں؟ آخری آیت کی طرف آ جائیں۔ And those who are taken in death among you and leave wives behind, for their wives is a bequest, maintenance for 1 year without turning them out. But if they leave of their own accord, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable way, and Allah is exalted in might and wise. Specific ruling for the widows. Specific ruling جو ہے نا یہاں پہ دی جا رہی ہے widows کو، کہ they were entitled to a bequest for 1 full year's maintenance and residence in the husband's home without being expelled. تو یہ جو ہے اس کے بعد کیونکہ ٹو جو 34 والی آئی تھی کہ ویٹنگ پیریڈ ہے 4 منتھ اور 10 دن کا، تو اس میں پھر یہ ایبروگیٹیولی جو آیا تھا یہ منسوخ ہو گئی۔ تو پھر 4 مہینے اور 10 دن جو ہے نا اٹ بیکیم دا اسٹینڈرڈ عدہ فار اے widow۔ تو کچھ اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی، کہ جو جو 1 سال کی مینٹیننس ہے وہ آپ کو ملے گی، اور کچھ جو ہے نا اس کو ری انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ تبھی صرف ہوگی جب جو ہے وہ اس گھر میں ہی جو ہے نا موجود رہتی ہے۔ اور پھر جو obligatory جو انہیریٹنس شیئر ہے اس سے بھی جو ہے نا یہ ریپلیس ہو جاتی ہے دا نیڈ فار دا اسپیسیفک ریکویسٹ۔ تو یہاں پہ بھی ڈسپائٹ اس ایبریگیشن، یہ جو آیت ہے نا وہ قرآن کی جو ڈیپ کنسرن ہے فار دا ویلفیئر آف ایڈلٹ وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ فل ایئر آف سپورٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، انشورنگ دیٹ they were not cast out or left destitute without turning them out، کہ ان کا یہ رائٹ ہے that they can remain in the home they shared with their husband، آپ نہیں ان کو نکال سکتے۔ But if they leave of their own accord then there is no blame upon you۔ تو اگر جو ہے بیوہ خود چوز کرتی ہے to leave the house then she is free to do so۔ پھر جو heirs ہیں they are not responsible for her beyond that point۔ Her decisions made in an acceptable manner they are her own۔ تو جو قرآن کا protective stance ہے towards the society's most vulnerable members، اور اس کیس میں جو widows ہیں، 1 سال کی provision it was designed to the cushion the blow of loss to prevent the homelessness، تاکہ بیوہ کو ایک اچھا خاصا ٹائم مل جائے to grieve and plan her future without immediate economic pressure۔ So it is a law rooted in deep compassion and social responsibility۔ کہ اس میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا ہی کرنا ہے۔
दे आर आर ट्रस्ट अपॉन द कम्युनिटी, कम्युनिटी की के ऊपर वो अमानत है, उनसे सवाल किया जाएगा। और हमारी कम्युनिटी में अगर कोई अपने किसी का हस्बैंड या वाइफ चली जाती है, तो हमने प्रोएक्टिवली उनको सपोर्ट देंगे, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, या प्रैक्टिकली कुछ करना पड़े, जिस तरीके से भी सपोर्ट दे सके उस तरीके से सपोर्ट कर। और जैसे ही उनका जो लॉफुल पीरियड है वो खत्म हो जाता है, उनकी अब जो इद्दत का पीरियड है वो खत्म हो जाता है, एंड देन रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी, कि वो अपने डिसीजंस अपनी जिंदगी के बारे में खुद ले सके। और जो अल्लाह की हिकमत है उसको हमने याद। हमारी कम्युनिटी में किस तरह से बेवाओं को ट्रीट किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, मार्जिनाइज कर दिया जाता है, हमारे भूल जाते हैं हम सारे। तो अगर देखें तो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमें गौर करना चाहिए कि मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दीज विडोज वो क्या है। विडोज के राइट्स हैं ऑफ टू मेंटेनेंस, टू रेजिडेंस, टू रिस्पेक्ट। और बहुत सारी सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर्स, उसमें बेवाएं बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं, उनको इवन के उनकी इनहेरिटेंस से भी जो है ना वो निकाल दिया जाता है, कास्ट आउट कर दिया जाता है। तो कुरान जो है वो इसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़ा है। वो कह रहा है कि जो बेवा औरतें होती हैं उनका आपने ख्याल करना है, उनको घरों से नहीं निकालना। हमारे यहाँ तो भाई भी घरों से बाहर निकाल देते हैं अगर भाइयों के घर भी हो। तो अपनी कम्युनिटी पे गौर फिक्र करें और अपने अमाल के ऊपर कि हमने किस तरह से बेवाओं को ट्रीट किया। क्या हम ये जो अल्लाह ने हमें कहा है हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं, या कुछ भी नहीं करते, या हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस मार्जिनलाइजेशन में। तो हमने ये चीज देखनी है। यहाँ पे आज की हमारी क्लास खत्म होती है। आज हम लोगों ने डिवोर्स के बारे में देखा और जो हार्मफुली रिटेंशन होती है उसके बारे में देखा। अच्छा, फैमिली लाइफ का जो फ्रेमवर्क है वो हमने देखा, जो कि हैप्पीस्ट बिगिनिंग्स टू मोस्ट पेनफुल एंडिंग्स हमने उसको देखा। हम लोगों ने देखा शादी के हवाले से, डिवोर्स के हवाले से, चाइल्ड केयर के हवाले से, विडोहुड के हवाले से, री मैरिज के हवाले से। वो सारी सारी चीजें देखी कि वो सारी की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर एम्फेसिस जो है ना हमें मिला, जस्टिस का था, काइंडनेस का था, एंड द राइट्स ऑफ द वल्नरेबल के हवाले से हम लोगों ने चीजें देखी। ठीक है। तो अल्लाह ने बार बार हम लोग को ये चीज इन सब चीजों के बीच में अल्लाह ने बार बार कहा कि ना, रिमेम्बर अल्लाह, रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी थ्रू प्रेयर, थ्रू फियर ऑफ नॉलेज, एंड थ्रू होप इन हिज मर्सी। ये चीजें हम लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे ये पूरा सेक्शन था। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है। तो एक ये पावरफुल रिमाइंडर जो है ना वो हमें मिला कि इवन इन द मोस्ट इंटीमेट एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, वन इज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह। और हर एक्शन, हर अमल, हर इंटेंशन जो है ना इट इज सीन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हमने इस तरह से अपनी जिंदगी जो है ना वो गुजारनी है। और बार बार हमें कहा गया कि एहसान मोहसिनीन वाला अमल करना है, मोहसिनीन वाला अमल करना है, मोहसिनीन वाला अमल करना है। अल्लाह ताला हमें मोहसिनीन में शामिल करे, एहसान करने वालों में शामिल करे जब भी ऐसे कोई मुश्किलात हमारे जिंदगी, नॉट दीज बट मतलब जनरल पे वो मुश्किलात अगर हमारे यहाँ पे हमारी आज की क्लास जो है ना वो खत्म होती है। सुभान अल्लाह, शुरू